बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन सलवात। तमाम हम्द व सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है कि न जिसका अव्वल है और न आखिर, और जिसके लिए कुरान मजीद फरमा रहा है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि वो इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है, और कि जिसके लिए इमाम हुसैन दुआ अरफ़ात में फरमाते हैं कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। कि जिसने अपने खुदा की रज़ा को खो दिया उसने इस दुनिया में सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया, और जिसने अपने खुदा की रज़ा पा ली उसने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया और आखिरत में भी सब कुछ पा लिया। और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है कि जिन्होंने अपनी खुदा की रज़ा हासिल करी और अपना सब कुछ उसकी राह में कुर्बान कर दिया, कि जिनकी तहारत और पाकीज़गी के लिए कुरान खुद इरशाद फरमा रहा है व इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात। आज जिस हस्ती के बारे में मैं बयान करने वाला हूँ वो ख़ानदान अहले बैत में भी सक़ाफ़त में, जुर्रत में, बहादुरी में, इल्म में, हिल्म में और मारिफत में इतने बुलंद मुकाम पर हैं कि जिनके लिए ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज शब में दुआ मांगते हैं कि ये वो हस्ती हैं कि जिनके लिए बीबी ज़हरा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सलाम भेजती हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ये अब्बास इब्न अली कौन है? ये वो हैं कि जिनके लिए जब मौला अली दुआ मांगते हैं तो खुदा खुद जानता है कि ये वो अली हैं कि जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हैं, और फिर वो दुआ मांगते हैं कि ए परवरदिगारा मुझे अब्बास अता कर, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर कि जो करबला में मेरी नुमाइंदगी कर सके। तो अज़ीज़ान ग्रामी, जब अल्लाह ने मौला अली को बेटा अता किया तो कहा कि मैं आपको अब्बास देता हूँ, और जब मौला अली ने हज़रत अब्बास को आगोश में लिया तो मौला अब्बास ने अंगड़ाई ली। ये देखना था मौला का, और मौला ने कहा कि ये अब्बास है, हाजा अब्बासो। अब अरबी में शेर को असद कहा जाता है कि जिसकी वजह से मौला अली का लक़ब असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर। लेकिन अरबी में शेर की अलग अलग हालतों और कैफियतों के अलग अलग नाम हैं, कि जैसे ज़रग़ाम कहते हैं चीर फाड़ने वाले शेर को, ज़ैग़म कहते हैं गुर्राने वाले शेर को, लैस ऐसे शेर को कहते हैं कि जो दौड़ता हुआ हो, और हारिस ऐसे शेर को कहते हैं कि जो हिफाजत करता हो। और भी कई नाम हैं कि जैसे ज़रग़ाम बड़े और बूढ़े शेर को कहते हैं, लेकिन एक वो नाम के जो हम और आपको सबको पता है वो है हैदर। हैदर उस शेर को कहते हैं कि जो हमला करता हो। मौला अली को ये नाम किस तरह मिला था? मौला अली को नाम ये उस तरह मिला था कि जब मदीने में एक अज़दा घुस आया था तो अब सब डरे हुए थे कि शहर में अज़दा घुस आया कि किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। तो बीवी फ़ातिमा बिन्त असद सहन में, अपने घर के सहन में आई कि ये देखने के लिए कि मेरा बेटा जो है, जो अभी ना मौलूद है, अभी पैदा हुआ है, उसका क्या हाल है, कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो बच्चा है वो तो सही सलामत अपने झूले में लेटा हुआ है, और जो उन्होंने उसके बराबर में देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो अज़दा जिससे पूरा मदीना डरा हुआ था वो दो टुकड़े हुए झूले के बराबर में पड़ा हुआ था। जब बीबी फ़ातिमा बिन्त असद ने ये मंज़र देखा ना, तो बीबी फ़ातिमा बिन्त असद ने खुद कहा कि ये मेरा हैदर है। हैदर ऐसे शेर को कहते हैं कि जो हमला करता हो। तो अज़ीज़ान ग्रामी, अब अब्बास कैसे शेर को कहते हैं? अब्बास उस शेर को कहते हैं, कुछ लुग़तों में देखा जाए तो अब्बास ऐसे शेर को कहते हैं कि जो अंगड़ाई ले रहा हो,
کیونکہ مولا عباس نے جب انگڑائی لی تھی تو حضرت علی نے نام رکھا تھا نا کہ میرا عباس ہے، تو عباس ایسے شیر کو کہتے ہیں جو انگڑائی لیتا ہو. لیکن کچھ اور لغتوں میں جیسے فیروز اللغات جو ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے، اس میں دیکھا جائے تو عباس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شیر کہ جس سے دوسرے شیر بھی فرار کرتے ہوں. تو عزیزان گرامی، بس جب بھی مولا حضرت علی کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ کے آنکھوں کی ضرور تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں. اور جب بھی آپ میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تو آپ اپنے چہرے پہ نقاب لگا لیا کرتے تھے اور سر پہ امامہ ڈال لیا کرتے تھے. جو امامے کا تحت الحنق ہوتا تھا وہ اپنے منہ پہ اس طرح ڈال لیا کرتے تھے کہ جیسے انہوں نے نقاب ڈال لیا ہو. تو بس آپ جب بھی میدان جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنے دانت بھینچ لیا کرتے تھے. جب بھی اپنی جو ذوالفقار تھی اس کو کھینچا کرتے تھے نیام سے تو اپنے دانت بھینچ لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں لال سرخ ہو جاتی تھیں. اتنے خوفناک، اتنی ہیبت ناک آنکھیں ہو جایا کرتی تھیں کہ جس سے جو آپ کا سامنے والا دشمن ہوا کرتا تھا وہ بھی ڈر کے ان آنکھوں کے دیکھنے سے ہی ڈر کے مر جایا کرتا تھا. بڑے بڑے سورما جو تھے ان کا پتا پانی ہو جایا کرتا تھا. آپ کی یہی آنکھیں مولا عباس کو ملی. مولا عباس کی آنکھیں شبیہ امیر المؤمنین تھیں. تو عزیزان گرامی، بس جب مولا عباس جنگ میں جایا کرتے تھے اپنے بابا کی طرح تحت الحنق لگا لیا کرتے تھے. جنگ صفین میں مولا عباس کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی، 13 برس کی عمر تھی مولا عباس کی. تو مولا عباس جب ایک مرتبہ اپنے بابا کی زرہ پہن کر، اپنے بابا کی سواری پر سوار ہو کر، اپنے بابا کی تلوار لے کر جب ایک مرتبہ میدان جنگ میں داخل ہوئے تو پورے میدان جنگ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ بھائی علی آ گئے میدان میں، علی آ گئے. اب ڈرتے تو تھے نا سب مولا علی سے. تو جب کسی بھاگنے والے سے پوچھا جاتا کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ علی آ گئے، تو وہ کہتا کہ جو جنگجو ہے اس کے تیور بھی علی والے ہیں، اس کی آنکھیں بھی علی والے ہیں، اس کی گفتار بھی علی والے، اس کی رفتار بھی علی والی ہے. تو عزیزان گرامی، بس یہی معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے مولا علی سے جا کے پوچھا کہ اے علی، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں اور میدان جنگ میں ایک شور برپا ہے کہ علی آ گئے، علی آ گئے. تو مولا علی یہ سن کے ایک مرتبہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جو لڑنے والا ہے اس سے بولو کہ علی بلا رہے ہیں. کسی نے جا کے مولا عباس سے یہ عرض کیا کہ آپ کو علی بلا رہے ہیں. تو جب مولا عباس نے یہ سنا تو وہ اپنی سواری سے اترے. آپ نے امامہ، ابھی سیاہ امامہ لگایا ہوا تھا، تحت الحنق ویسے ہی آپ کے چہرے پر تھا. تو جب مولا علی نے آپ دور سے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ کی نظر مولا عباس کے امامے پر پڑی. سیاہ امامہ تھا، سیاہ امامے پر پڑی. آپ کی سفید آپ کی سیاہ زلفیں آپ کے چہرے پر آئی ہوئی تھیں، رنگ آپ کا گورا تھا. تو جیسے ہی مولا علی نے یہ منظر دیکھا نا تو بے ساختہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. تو عزیزان گرامی، اگر کسی خاندان میں ایک ہی خوبصورت ہو تو سارے القابات اسی کو ہی دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہی خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے، یہی سورج، سارے القاب اسی کو ہی دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ یہی ہے ہمارا. لیکن اگر کوئی خاندان رسالت جیسا ہو کہ جہاں پہ سب کے سب ہی خوبصورت ہوں، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی میثم تمار، کوئی رسول خدا ہو، کوئی امیر المومنین علی مرتضیٰ ہو، امام حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں کہ بھائی سبھی بہت خوبصورت ہیں. اور اس میں مولا علی فرمائیں کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ اس خاندان کا، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. تو آپ خود یہ اندازہ لگائیے کہ مولا عباس کتنے خوبصورت ہوں گے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اور مولا عباس کے آپ کا صرف چہرہ ہی خوبصورتی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، آپ کے بازو، آپ کا قد، آپ کی پیشانی، آپ کے لب، سب کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ اگر کوئی ایک دفعہ آپ کو دیکھ لے تو پیچھے مڑ کر واپس پوچھا تھا کہ بھائی یہ کون ہے. جب مولا عباس بازار مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے نا تو بازار کی آمد و رفت رک جایا کرتی تھی. سب مولا عباس کو پلٹ پلٹ کر دیکھنا شروع ہو جاتے تھے. کسی نے یہ معاملہ آ کے بی بی زینب سے کہہ دیا کہ بھائی جب بھی آپ کے بھائی بازار مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو پورا بازار رک جایا کرتا ہے، سب آپ کے بھائی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو بی بی زینب نے ایک دفعہ اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ عباس، اب جب بھی آپ بازار میں جایا کریں گے نا تو اپنے چہرے پر نقاب لگا لیا کریے گا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نظر لگ جائے. سارے
سارے مدینے میں ایک ہی چیز پھیلی ہوئی، ایک ہی جملہ سارے مدینے والوں کے لبوں پر ہے کہ عباس عباس ہیں. بہت جرت مند، بہت دلیر تھے مولا عباس. آپ کے خاندان رسالت میں 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے. ویسے تو سبھی اس خاندان میں باب الحوائج ہیں، لیکن یہ 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر جن کے نام سے استغاثہ کیا جائے تو انشاءاللہ حاجت ضرور پوری ہوتی ہے. یہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ ایک ننھے سے علی اصغر، ایک جناب سکینہ، ایک مولا عباس، اور ایک 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. درود بھیجے محمد والے محمد. اب میں ایک واقعے سے اس بات کی ایک واقعے سے یہ بات سمجھاؤں کہ کس طریقے سے یہ جو ہستیاں ہیں یہ حاجات کو پورا کرتی ہیں، اور کس طریقے سے جو فرش عزا ہے جس پر ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح جو ہے شفا بخشتی ہیں. تو عزیزان گرامی، بس ایک ایران کے ایک شہر اصفہان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی. اب مجلس کے دوران ماتم شروع ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، ایک جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا تھا ماتم کے دوران، وہ ممبر کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا اور زانوں پہ بیٹھ کے ماتم کرنے لگا. زور زور سے گریہ کرتا جاتا اور ماتم کرتا جاتا. کتنی دیر میں اس نے کیا دیکھا کہ اس کی طرف ایک گھڑ سوار ہے جو اس کی طرف آ رہا ہے. گھڑ سوار اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کھڑا ہو جا. تو وہ کہتا ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو وہ گھڑ سوار دوبارہ کہتا ہے کہ تو کھڑا ہو جا. وہ کہتا ہے بھائی میں معذور ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جب اس گھڑ سوار نے بار بار اسی بات کی تکرار کی کہ کھڑا ہو جا، تو اس آدمی نے پھر ایک وقت پہ آ کر کہا کہ اچھا چل ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے ہاتھ دو، میں تمہارے ہاتھ کے سہارے سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس گھڑ سوار نے کیا کہا؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ میرے بازو جو ہیں وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے، تو ایسا کر کہ میری گھوڑے کی رکاب پکڑ لے اور اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جا. تو اب اس آدمی نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، رکاب کو تھاما، گھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھا اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا. یہی ماجرا جیسے ہی وہ آدمی کھڑا ہوا اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. اب وہ بھی آدمی جو تھا وہ جانتا تھا نا کہ یہ جس نے میری مدد کی ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے، یہ باب الحوائج ہیں، یہ غازی عباس ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ہے ان ہستیوں سے استغاثہ کرنے کی اہمیت کہ کس طرح فرش عزا ہم اور آپ کو شفا بخشتی ہے. تو مولا عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا عباس تو جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ غازی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ میں فتح یاب ہو. تو اب میں یہ کہوں گا کہ جنگ میں فتح یاب کون ہوتا ہے؟ وہ فتح یاب ہوتا ہے نا کہ جس کا جھنڈا جنگ کے آخر میں بھی اونچا ہو، جو لہرا رہا ہو. تو اب میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ یزید کا جھنڈا کیسا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کہ یزید کا جھنڈا کیسا تھا؟ نہیں معلوم نا. اگر میں کسی سے یہ پوچھوں کہ غازی عباس کا جھنڈا کیسا تھا تو یقیناً جو سامنے جھنڈا لگایا آپ سب اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ غازی عباس کا پرچم ہے. تو بس عزیزان گرامی، میں ایک شعر عرض کرتا چلوں کہ پنجہ علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے، پنجہ علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. درود بھیجے محمد یا محمد محمد بلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزان گرامی، میں ایک اور شعر پڑھتا چلوں کہ میں نے چاہا کہ با عنوان وفا کچھ تو لکھوں، میں نے چاہا کہ با عنوان وفا کچھ تو لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں ہمارے جن کا نام تھا بحر العلوم. ایک مرتبہ ان کو ایک خبر ملی کہ مولا عباس کا جو حرم ہے نا اس میں مرمت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک معمار کو پکڑا اور فوراً مولا عباس کے حرم کی طرف چل دیے. جب وہ حرم پہ پہنچے نا تو انہوں نے اپنے جو معمار تھا اس کو دکھانا شروع کر دیا کہ بھائی اس جگہ پہ مرمت کی ضرورت ہے، اس جگہ پہ مرمت کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، بس وہ معمار کچھ دیر تک ان کی بات سنتا رہا اور غور سے مولا عباس کی قبر کو دیکھتا رہا. وہ معمار جب کافی دیر تک دیکھتا رہا نا تو اس نے ایک مرتبہ
بحر العلوم کو روکا اور بولا کہ آغا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ آغا میں نے تو سنا ہے کہ مولا عباس کا قد بہت لمبا تھا، بہت طولانی قد تھا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے جو پاؤں تھے وہ زمین پہ خط کھینچا کرتے تھے کہ زمین سے ٹکرایا کرتے تھے، لیکن میں یہاں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ تو اتنی چھوٹی سی قبر ہے کہ کسی بچے کی قبر ہو۔ بس یہ سننا تھا اور بحر العلوم زار و قطار گریہ کرنے لگ گئے۔ گریہ کرتے کرتے بحر العلوم کو غش آ گیا۔ وہ غش سے دوبارہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو دوبارہ گریہ کرتے رہے اور گریہ کرتے کرتے پھر غش کھا گئے۔ عزیزان گرامی، بس بار بار معمار کا یہ دیکھنا تھا کہ اس نے بحر العلوم کا جو سر تھا وہ اپنے زانوؤں پہ رکھا اور کہا کہ آغا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں، اگر میں نے کچھ غلط سوال کر لیا ہو تو مجھے معاف کریں۔ کہ آپ اتنے زار و قطار رونا شروع ہو گئے تو بحر العلوم کہتے ہیں کہ اے معمار تو نہیں جانتا کہ تو نے کتنا غضب کا جملہ بولا ہے۔ عزیزان گرامی، بس جب مولا عباس کمسنی میں تھے نا تو ایک مرتبہ مولا علی نے یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کا امتحان لوں۔ مولا علی جس باغ میں کام کیا کرتے تھے وہاں پہ مولا عباس کو لے کے گئے اور کہا کہ اے بیٹے میں آپ کو اس باغ کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ یہاں سے کوئی کسی کا یہاں سے کوئی گزر نہ ہو، کسی کا یہاں سے کوئی گزرے نہیں، اس باغ میں کوئی داخل نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی بس مولا عباس کا یہ سننا تھا، کم سنی تھی تو خوش ہو گئے کہ اب میں جوان ہو رہا ہوں، کہ بابا نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ میں اب جوان ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ عزیزان گرامی بس مولا علی یہ کہہ کر چلے گئے۔ مولا عباس اپنے جو باغ کا دروازہ تھا اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ بابا علی نے کہا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرے نہیں۔ عزیزان گرامی کہ کچھ دیر بعد کیا دیکھتے ہیں مولا عباس کہ دور سے کوئی گھڑ سوار ہے جو قریب آتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی مولا عباس آگے بڑھے اور کہنے لگے اے گھڑ سوار تو وہیں رک جا، میرے بابا علی نے کہا ہے کہ یہاں سے کوئی کسی کا گزر نہ ہو، میرے بابا علی نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں کسی سے یہاں کا گزر ہونے نہ دوں۔ عزیزان گرامی وہ مولا عباس کا یہ کہنا تھا لیکن گھڑ سوار نے کچھ سنا نہیں اور وہ اور آگے بڑھا۔ مولا عباس پھر آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے گھڑ سوار میں تجھے دوبارہ کہتا ہوں کہ تو آگے نہ بڑھ، یہ میرے بابا علی نے کہا ہے، یہ میرے بابا نے کہا ہے کہ یہاں سے کسی کا گزر نہ ہو۔ عزیزان گرامی بس جب مولا عباس نے یہ دیکھا نا کہ وہ گھڑ سوار دوبارہ آگے بڑھا تو مولا عباس نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا اے گھڑ سوار تو رک جا۔ گھڑ سوار رک گیا اور اپنی سواری سے نیچے آ گیا۔ مولا عباس نے کہا کہ اے گھڑ سوار اب ہماری جنگ ہوگی، یا تو یہاں پہ رک جا انتظار کر لے، جب میرے بابا علی آ جائیں تو تو یہاں سے گزر کر لینا، یا تو تم کسی اور رستے سے چلے جاؤ۔ جب گھڑ سوار نے ان کی بات نہ سنی نا تو مولا عباس نے کہا کہ پھر اے گھڑ سوار تو سن لے میں اب تجھے اپنا تعارف کرواتا ہوں میں ہوں کون، کہ یہ مجھے زیب نہیں کہ میں بغیر اپنا تعارف کروائے تجھ سے جنگ کروں۔ میں فاتح بدر و حنین، میں فاتح جنگ خندق و جنگ خیبر کا بیٹا، میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس ہوں۔ بس مولا عباس کا یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں اس گھڑ سوار نے جو اب نیچے آ چکا تھا اس نے حملہ کر دیا۔ بہت دیر تک ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی۔ مولا عباس کمسنی میں تھے نا، کچھ دیر بعد ان کے بازو تھک گئے۔ جب بازو تھک گئے تو مولا عباس نے کہا اے گھڑ سوار میں نے تو تجھے اپنا تعارف کروا دیا، تو مجھے بتا کہ تو ہے کون، اب تو میرے بازو میں بھی درد ہو گیا ہے۔ اے گھڑ سوار تو بتا تو ہے کون، تو میرے بابا علی کی طرح جنگ کرتا ہے۔ بس اس گھڑ سوار کا یہ سننا تھا اور اس نے اپنی تلوار پھینک دی اور مولا عباس کو گلے سے لگا لیا۔ اس گھڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے عباس تو اتنی دیر سے کسی اور سے نہیں اپنے بابا علی سے جنگ کر رہا تھا۔ مولا علی زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ بس اے عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کربلا میں تم میری نمائندگی کا حق ادا کرو گے۔ عزیزان گرامی دوسری محرم کا دن ہے،
دوسری محرم کا دن ہے اور اہل بیت نبوت کربلا آ چکے ہیں، لیکن بہت بڑا لشکر ہے دشمنوں کا، لیکن سب کو، بیویوں کو ڈھارس ہے، بچوں کو ڈھارس ہے کہ بھلے کتنا بڑا بھی لشکر ہو، عباس ابھی زندہ ہے۔ 5 محرم کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، 5 محرم کے دن جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے نا، تو مولا عباس نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچ دیا کہ ہے کسی کے اندر یہ مجال، کہ ہے کسی کے اندر یہ جرت کہ میرے آقا میرے مولا کے خیمے ہٹائے۔ مولا حسین کا بس کاندھوں پر ہاتھ آنا تھا کہ عباس یہ خیمے ہٹا دیجئے۔ مولا عباس کو مولا علی سے کیا گیا وہ وعدہ یاد آ گیا ہوگا کہ حسین تمہارے آقا تمہارے مولا ہیں۔ بس جس تلوار سے مولا عباس نے وہ خط کھینچا تھا نا، اسی تلوار سے مولا عباس نے جو خیمے کی رسیاں تھیں وہ کاٹ دیں۔ عزیزان گرامی، بس شب عاشور تھی اور ہر ماں خیمے میں اپنے لال کو کچھ نہ کچھ بتا رہی تھی۔ ام لیلہ اپنے اکبر کو بتاتی ہوں گی کہ اکبر، آپ شبیہ رسول اللہ ہیں، آپ کو ایسی جنگ کرنی ہے کہ فوج اشقیہ کو یہ یاد آ جائے کہ علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں آپ۔ عزیزان گرامی، ام لیلہ کا یہ کہنا تھا، اور ام فروہ یہ کہتی ہوں گی کہ اے قاسم آپ شبیہ حسن ابن علی ہیں، آپ شبیہ حسن ابن علی ہیں، آپ میدان جنگ میں جا کر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ علی کے پوتے ہیں، کہ آپ اپنے چچا حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن ان ماؤں میں ایک وہ بھی ماں ہوگی کہ جس کا ایک کم سن بیٹا جو جھولے میں 6 ماہ کا ہے، اور ایک 3 سالہ بیٹی ہے جو اپنے بچے کے جھولے کو جھولا جھلاتی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اے اصغر کل کے دن سب مائیں اپنا نذرانہ پیش کریں گی، کہ سب مائیں سبط فاطمہ زہرا پہ اپنے بیٹے قربان کریں گی، اور ایک میں ہوں کہ میرا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جس کو جنگ کی اجازت نہ ملے گی۔ تو میں کہوں گا کہ اے ام رباب آپ کا یہی بیٹا ہوگا، یہی 6 ماہ کا کم سن بچہ ہوگا کہ جس کی ایک مسکراہٹ اس 10,000 بڑے لشکر کو ہرا دے گی۔ آپ کا یہی بیٹا ہوگا کہ جب فوج اشقیہ عصر کے بعد خیمہ گاہ میں نیزے مار رہی ہوگی نا، تو ایک نیزہ پڑے گا زمین پر، اور جو نیزہ خشک زمین کے اندر جائے گا تو ساتھ ایک 6 ماہ کا بچہ ساتھ باہر آئے گا۔ عزیزان گرامی، بس مولا حضرت علی اصغر جو باب الحوائج ہے نا، حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں، تو علی اصغر اپنے نوکے سنا پہ، اپنے نوکے نیزہ پہ یہ کہتے ہوں گے کہ اے اماں، آپ تو یہ روتی تھی نا، آپ شب عاشور یہ روتی تھی نا کہ آپ کی طرف سے کوئی نذرانہ پیش نہ ہوگا، تو اماں آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی سب کے صرف سر نوکے نیزہ پہ ہیں، صرف ایک آپ کا بیٹا ہے کہ جس کا پورا جسم نوکے نیزہ پہ ہے۔ عزیزان گرامی، بس شب عاشور ہے، سب اپنے خیموں میں ہیں، لیکن ایک عباس ابن علی ہے کہ جو خیمہ گاہ کے چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی فوج اشقیہ کا کوئی دشمن خیموں کی طرف نہ آ پائے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو تمام اہل حرم، تمام اہل بیت سکون کی نیند سوئے ہوں گے، اور فوج اشقیہ عباس ابن علی کے ڈر سے کہ عباس ابن علی حملہ نہ کر دیں، اس ڈر سے ساری رات جاگے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بس روز عاشور ہے، عاشور کا روز آ چکا ہے۔ عباس چاہتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے مجھے اجازت ملے۔ مولا حسین نے علم لا کے عباس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ عباس، آپ میرے سپہ سالار ہیں۔ مولا عباس سمجھ گئے کہ مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملے گی۔ مولا عباس کافی دیر تک خاموش رہے، ایک ایک کر کے تمام اصحاب کٹتے چلے گئے۔ پھر باری آئی آپ کے بھائیوں کی، جب ایک ایک کر کے آپ کے تمام بھائی بھی شہید ہو گئے نا، اور مولا عباس نے دیکھا کہ اب کوئی باقی نہ بچا۔ مولا عباس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کی فوج میں کوئی باقی نہ بچا،
تو مولا عباس ایک مرتبہ مولا حسین کے خیمے کی طرف تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. جب اجازت ملی تو اپنا جو نظر تھی وہ نیچے جھکا کے اندر داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ مولا اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. تو مولا حسین نے کہا کہو عباس, کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مولا عباس نے عرض کی کہ اے آقا, اے مولا, اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے, اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے کہ اب یہ وقت آ گیا, اب ظہر کا وقت آ گیا, اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. تو مولا حسین نے فرمایا اے عباس. مولا حسین زار و قطار گریہ کرنے لگا اور کہنے لگے اے عباس, آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ کے بغیر میری فوج بکھر جائے گی. تو مولا عباس نے نظر نیچے جھکائیں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی, اور مولا عباس فرماتے ہیں کہ اے مولا کہ اب وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں. بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک ننھی سی بچی خیمے میں داخل ہوتی ہے اور عباس کا زانو تھام لیتی ہے کہ کہتی ہے کہ اے چچا پیاس کے مارے مجھ سے نہیں رہا جاتا, اے چچا کیا آپ بھی مجھے پانی لا کے نہیں دے سکتے؟ بس عزیزان گرامی, مولا عباس نے بی بی سکینہ کے وسیلے سے جنگ کی اجازت حاصل کری. بی بی سکینہ نے مولا عباس کے گلے میں ایک سوکھا مشکیزہ ڈال دیا اور مولا عباس اپنا علم لے کے اور ایک ہاتھ میں اپنا نیزہ لے کے فرات کی طرف بڑھے. 4000 کا لشکر تھا جو فرات پہ تعینات تھا, لیکن مولا عباس وہ تھے کہ جن کو عباس نام ملا تھا, کہ جن سے شیر بھی فرار کیا کرتے تھے. بس مولا عباس داخل ہوئے کہ ہر تھوڑی دیر بعد خیموں میں ایک خبر آتی کہ عباس اب فرات کی طرف بڑھ گئے ہیں, عباس فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں, عباس نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے, عباس نے فرات سے مشکیزے کو بھر لیا ہے. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس نے مشکیزہ بھر لیا تھا نا, تو ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور اپنے قریب کیا, کچھ سوچا اور پانی واپس پھینک دیا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عباس نے پانی پینے کے لیے چلو میں بھرا ہوگا اور واپس فرات کے منہ پہ مارا ہوگا کہ فرات اب میرا قبضہ تجھ پہ ہے, اور یہ قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں, اب تا قیامت میرا علم تیرے کنارے لہرائے گا. جبھی کہتے ہیں نا کہ جبھی شہید عباس کو غازی کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا ہے کہ عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, بہت دیر ہو گئی لیکن خیموں میں کچھ خبر نہ آئی کہ عباس کی کچھ خبر نہ آئی خیموں میں. سکینہ اب پریشان ہے کہ میرے چچا کی خبر کیوں نہیں آئی. تو کہتی ہیں اماں فضہ ذرا آپ دیکھیں تو اب میرے چچا کی خبر نہیں آئی. بی بی فضہ جو تھیں وہ اٹھیں اور انہوں نے باہر جا کے دیکھا. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک علم جو ہے وہ خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بی بی فضہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے سکینہ تمہیں مبارک ہو, اے سکینہ تمہارے چچا نے تمہارا وعدہ وفا کر دیا. بس سکینہ کا یہ سننا تھا. اپنا سوکھا کاسا اٹھایا, اپنا سوکھا پیالہ اٹھایا اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا کے کہتی ہیں کہ اے بچوں باہر آ جاؤ, اے بچوں جمع ہو جاؤ, میرا چچا پانی لے آیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اماں فضہ کاش آپ نے ایک لمحہ انتظار کر لیا ہوتا. یہ علم جو آ رہا ہے نا, نہ اس علم کے ساتھ مشکیزہ ہے اور نہ ہی اس علم کے ساتھ علمدار ہے. تو عزیزان گرامی, بس مولا حسین کا مولا عباس کے پاس پہنچنا تھا. مولا حسین نے مولا عباس کا سر زانوؤں میں لے لیا اور کہا, اور مولا عباس نے اپنی ایک آخری جو وصیت کی ہوگی وہ میں ایک شعر کے انداز میں بیان کرتا چلوں. آقا یہ میری عرض ہے عابد کو سنانا, آقا یہ میری عرض ہے عابد کو سنانا, جب گور غریبہ میں سکینہ کا ہو آنا, تو کانپتے ہاتھوں سے میری لاش اٹھانا, جو گرد سکینہ کے میری لاش پھرانا. آقا یہ میری آخری ایک عرض نبھانا, لاشے کو میرے خیمے میں ہرگز نہیں لانا. ماتم حسین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.